अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नादरीन, खैबर पख्तूनख्वा में एक ख़ुदकुश हमला हुआ है। उसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 8 बीच में ज़ख्मी हैं। हामिदुल हक जो जामिया हक्कानी के नायब मोहतमिम थे, उनका कातिल कौन है इस बारे में बात करेंगे। और साथ एमल वली जो ANP के पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने हामिदुल हक के कत्ल की धमकी दी थी, उस पे बात करेंगे। और साथ ट्रंप ने यूक्रेन के सदर की बड़ी बेइज्जती की, उन्हें दफ्तर से निकाल दिया, अमेरिका से निकाल दिया, इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस पे शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका ईदक में ख़ुदकुश हमला हुआ है, जिसमें 2 जवान जो हैं पाक फ़ौज के, वो बीच में शहीद हो गए हैं, 8 बीच में ज़ख्मी हैं। मुसलसल इन इलाकों में जो जुनूबी अज़ला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, यहाँ पे शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा हुआ है और मुसलसल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है। ख़ुदकुश हमले होते हैं, टारगेट किलिंग होती है, उनकी अगवा की वारदातें होती हैं। इस तरह के वाक़यात आपको जुनूबी अज़ला में, टांग में, बनू में, लकी मरवत में, करक में, डी खान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में, जुनूबी वज़ीरिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर इनके पास जो US बेस्ड असला है जो अफ़गानिस्तान से आया है, वो ये इस्तेमाल करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ वो भी इस्तेमाल किया जाता है। आज बीच में इन्होंने ख़ुदकुश हमला किया, जिसमें सिक्योरिटी जवान जो हैं वो बीच में 2 शहीद हो गए हैं और 8 बीच में ज़ख्मी हैं, उसमें भी 2 क्रिटिकल हैं। पाक फ़ौज ने इससे पहले कार्रवाइयाँ की थी, जिसमें 6 शिद्दत पसंदों को बीच में हलाक करने का दावा किया था। उसके बाद फौरी तौर पे ये कार्रवाई शिद्दत पसंदों ने की है, तो ये एक बड़ी कार्रवाई थी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ की गई। नाज़रीन, अगर आप पूरी रिपोर्ट इस महीने की देखें, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं, तो तकरीबन 40-42 शिद्दत पसंदों को अभी तक हलाक किया जा चुका है। बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें भी गई हैं, जिसमें 12-13 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो बीच में शहीद भी हुए हैं। मगर मुकम्मल कार्रवाइयाँ इस टाइम पे शिद्दत पसंद भी कर रहे हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी साथ हो रहे हैं। शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा हुई हैं और जुनूबी अज़ला में उनके ठिकाने बाकायदा मौजूद हैं। दरअंदाजी भी होती है बॉर्डर के अतराफ़ से, और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जद में है, शिद्दत पसंदों के जद में है, दहशतगर्दी की जद में है। दूसरा नाज़रीन, कल जो वाक़या हुआ था, हमने देखा था कि जो जामिया हक्कानिया है उसमें नायब मोहतमिम जो है हामिदुल हक, जो मौलाना समीउल हक शहीद के बेटे थे, उनको जो है वो एक धमाके में, ख़ुदकुश हमले में हलाक किया गया। उनकी हलाकत जो थी जुम्मे की नमाज के बाद, जब वो घर जा रहे थे तो सीढ़ियों में वो पैसे तकसीम कर रहे थे गुरबा में। उस दौरान एक जो दहशतगर्द था, उन्होंने भी पैसे लिए और उन्होंने उनसे गले मिल के उनको उस टाइम पे ख़ुदकुश धमाका कर दिया, जिससे 8 एहलकार मौलाना हामिदुल हक समेत शहीद हो गए थे। इस वाक़े की ज़िम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की है। ना तहरीक तालिबान जो है उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की है और अफ़गान तालिबान ने भी इसकी मज़म्मत की है। उसकी बड़ी वजह कि यहाँ से जितने भी ज़्यादातर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग भी यहाँ इसी मदरसे से फ़ारिग हैं। इसी तरह जो अफ़गान तालिबान के वज़रा तक हैं और उनके सूबाई गवर्नर जो हैं और वज़रा जो हैं, सूबे के नाज़िमीन वग़ैरह जो हैं, वो भी यहाँ से फ़ारिग व तहसील हैं, बड़ा एहतराम करते हैं इस जामिया का, और उन्होंने इस पे जो है उसकी मज़म्मत की है और इसे दाइश की कार्रवाई करार दे दिया। दाइश के अकाउंट से नाज़रीन, उनके कुछ हामी अकाउंट सोशल मीडिया पे जो है वो खुश हो रहे हैं और वो ऐसा शो कर रहे हैं कि ये कार्रवाई जो है वो दाइश ने की है। हालांकि अब तक दाइश ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की नहीं है, मगर ये पाकिस्तान में एक बड़ी वारदात थी जो की गई ऐसे मौके पे कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है और गैर मुल्की टीमें इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक बड़ी ख़बर थी, एक बड़ा वाक़या था। पाकिस्तान के नामी गिरामी मदारस में इसका शुमार होता है। अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर तलबा यहीं से फ़ारिग हैं। मौलाना समीउल हक मरहूम और हामिदुल हक
ان کے بڑے اچھے روابط رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں سے، حکومت سے، اور ان کو اب جو ہے ایک سال پہلے حامد الحق جو ہے وہ افغانستان میں وزیر داخلہ سے ملاقات ان کی ہوئی تھی، پاکستان میں شدت پسندی کے حوالے سے مکمل بات چیت انہوں نے کی تھی۔ اس بار بھی صوبائی حکومت گنڈا پور کی جانب سے حامد الحق سے بات چیت کی گئی تھی، اور ان کو ساتھ افغانستان لے جایا جانا تھا، سیاستدانوں کو، علماء کرام کو، اور اسپیشلی اکوڑا خٹک کے علماء کرام کو، جو افغان طالبان اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ان کو ساتھ لے کے جانا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایک تو وہ پیچھے رہ گیا ہے، جو افغانستان جانا تھا، وہاں پہ مذاکرات کرنے تھے، بات چیت کرنی تھی، جو شدت پسندی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی جو اس میں اضافہ ہوا ہے، اس حوالے سے بات چیت جو ہے وہ رک گئی ہے۔ ایک بڑا واقعہ تھا، اس وجہ سے یہ اب آگے پتہ نہیں چل رہا کہ صوبائی حکومت ڈیلیگیشن لے کے جائے گی نہیں جائے گی، کیونکہ حامد الحق کی شہادت کے بعد تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، اور اب تک کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ حامد الحق کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا۔ مسجد میں بھی ناظرین یہ دھماکہ کر سکتا تھا، مگر انہوں نے مسجد کی بجائے نماز جمعہ کے بعد ٹارگٹ اصل میں حامد الحق تھے، اس لیے مسجد سے باہر ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اگر مسجد کے اندر ٹارگٹ کرتے تو پھر زیادہ تباہی ہوتی۔ ناظرین، دوسرا جو عوامی نیشنل پارٹی کے جو مرکزی صدر ہیں اسفندیار ولی کے بیٹے ہیں ایمل ولی، ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ حامد الحق کو ایک قسم کی قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جو انجام آپ کے والد کا ہوا تھا، اصل میں حامد الحق نے افغان حوالے سے جو بات چیت کی تھی اس پہ وہ برسے تھے، اور انہوں نے پھر یہ کہا تھا پشتوں میں کہ جو آپ کے والد کے ساتھ ہوا ہے مولانا سمیع الحق شہید کے ساتھ، اسی طرح کا آپ کے ساتھ ہوگا۔ پختون عوام جو ہے وہ اور مزید اس کو اس جنگ کا اعلیٰ نہ بنائے۔ یہ الفاظ تھے، یہ سیاسی الفاظ تھے، مگر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ اس کے قتل میں وہ ملوث ہیں، بار بار اس کی ویڈیو کو سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں جو اکثر سیاسی قائدین بول لیتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا، سیاسی لوگ ایسی حرکت نہیں کرتے۔ ایمل ولی نے جو ہے ایک سیاسی بیان دیا تھا اس ٹائم پہ، جو طالبان کی سپورٹ کر رہے ہیں، جو حامد الحق گروپ، اور ہم تو پورا ماضی جانتے ہیں کابل کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے تعلقات سٹارٹ کریں باچا خان سے، ولی خان سے، ایون کہ سردار داؤد جب 1975 میں افغانستان کے سربراہ تھے تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ڈیورنڈ لینڈ کے معاملے پہ کہ ڈیورنڈ لینڈ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، مگر آپ اس ٹائم پہ پاکستان نے گرفتار اس کو پابندی لگائی تھی نیب پہ۔ نیب اس ٹائم پہ نیب نیشنل پارٹی تھی، عوامی نیشنل پارٹی۔ تو آفتاب شیرپو کے جو بھائی ہیں حیات محمد خان شیرپو، اس ٹائم پہ سینئر وزیر تھے، ان کو جو ہے وہ بم سے اڑایا گیا تھا، اور یہ الزام جو ہے عوامی نیشنل پارٹی جو اس ٹائم پہ نیب تھی ان پہ الزام لگایا گیا تھا، اور ان کو پھر ان کے خلاف مقدمات تھے اور اس پارٹی کو بین کر دیا گیا تھا۔ سردار داؤد سے یہ بات چیت ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی کہ ڈیورنڈ لینڈ جو ہے وہ افغانستان تسلیم کر لے گا، مگر جو نیب ہے ان کے اراکین کو چھوڑا جائے گا اور ان سے پابندی ہٹ جائے گی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بھٹو جو ہے اس کو شہید کیا گیا، اس کو پھانسی دی گئی، اور ساتھ سردار داؤد کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا۔ تو وہ بات بیچ میں رہ گئی، اور جنرل ضیاء نے ویسے ہی اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے وہ ڈیورنڈ لینڈ کی جو معاہدے چل رہے تھے اس کو چھوڑ کے ویسے ہی ان کو چھوڑ دیا عوامی نیشنل پارٹی کو، کیونکہ ان کو ضرورت تھی جنرل ضیاء کو، وہ اپوزیشن بڑی اپوزیشن کے خلاف نہیں ہونا چاہتے تھے۔ خان عبدالولی خان جیسے بڑے قد کے لیڈر تھے اس ٹائم پہ، بڑے پاپولر تھے، تو ان کو اس ضمن میں چھوڑا گیا تھا۔ تو یہ جو عوامی نیشنل پارٹی کا خاندان ہے یہ کابل پرو تھا، مطلب کیا بولوں، کابل کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے قریبی تھے، اور جب آپ اندازہ لگائیں کہ ڈیورنڈ لینڈ جیسے مسئلے کو وہ اس بنا پہ حل کرنا چاہ رہے تھے کہ جو دھماکے میں ان کے خلاف مقدمات تھے اور ان کو بین کیا گیا تھا کہ آپ نیب کو جو ہے ان کے رہنماؤں کو رہا کریں اور اس پارٹی سے بین ہٹائیں، تو ہم ڈیورنڈ لینڈ کو مان لیتے ہیں اور آپ سے بات چیت کرنے کے تیار ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی بات تھی جو جنرل ضیاء جو ہے وہ اپنی سیاسی معاملات میں یہ باتیں جو ہے وہ کھا گئے تھے،
آج بھی اس کو فرضی لکیر کہتے ہیں، ڈیورنڈ لائن کو۔ یہ مسئلہ 1975 میں بھٹو جو ہے وہ آسانی سے اس کو حل کر دیا تھا، مگر افسوس کہ اس ٹائم پہ جنرل ضیاء نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس پہ کوئی ورک نہیں کیا۔ اور یہ جو تعلقات تھے افغانستان کے ساتھ آج بھی اچھے تعلقات ہیں، مگر چونکہ وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ ہے تو یہ اشرف غنی، حامد کرزئی اور وہ لبرل جماعتیں جتنے بھی ہیں جو سابقہ تھیں، ظاہر شاہ، داؤد، نجیب، ان سب کو سپورٹ کرتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی۔ ان کو پاکستان میں غدار بھی کہا جاتا تھا اسی بنا پہ کہ یہ کابل کے ساتھ بڑے اٹیچ تھے۔ تو جو مولانا حامد الحق نے افغانستان کے طالبان کے حوالے سے بات چیت کی تھی، اور جو امریکہ کے خلاف اور اشرف غنی کے خلاف اور حامد کرزئی کے خلاف، اس بنا پہ ناظرین ایم الولی نے کہا تھا کہ آپ کا حشر بھی اپنے باپ جیسا ہوگا، آپ کو پختونوں کو جہاد کا آگ نہ بنائے۔ تو وہ صرف سیاسی حد تک ایک سیاسی نعرہ تھا۔ ناظرین، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں استقبال کیا یوکرینی صدر زیلنسکی کا، اور اس کو ایک تو ڈریس میں دیکھ کے بات چیت کی، کوئی عجیب سی باتیں کی تھی۔ جو غیر روایتی سیاستدان ہے، مطلب اس حد تک بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ پھر خیر انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ یہ جو لباس ہے یہ تب تک میں پہنوں گا جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی۔ اور بھی جو غیر پارلیمانی انداز میں، جو غیر روایتی انداز میں ہم نے دیکھا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، ان کے وائس پریزیڈنٹ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس انداز میں باتیں ہوئیں، جس انداز میں اس کو تھریٹ کیا گیا، مطلب اس کو دھمکیاں دی گئی، بڑا حیران کن تھا پوری میڈیا کے سامنے۔ ایک تو اس سے پہلے 3 گھنٹے کی ان کی ملاقات تھی، اس لیے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا تھا کہ زیلنسکی ایک ٹف نیگوسیشن ان سے ہوئی ہے اور یہ بڑے ٹف گائے ہیں۔ تو 3 گھنٹے کی ملاقات میں یہ ان کو راضی نہیں کر سکے، مگر امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ رکے اور یہ جنگ فوری طور پہ ختم ہو۔ ایک تو امریکہ $350 ارب اس نے اس جنگ میں جھونک دی ہے، اور اب جو ہے اب امریکہ کی پالیسی اس لیے بدلی ہے کہ وہاں پہ غیر روایتی سیاستدان آ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یوکرین کی اس جنگ میں پورا یورپی یونین اور امریکہ ان کے ساتھ تھا۔ 2 سال سے 3 سال سے یہ جنگ جو شروع ہے، اس میں امریکہ اور اتحادی ممالک جتنے بھی تھے یورپین کنٹریز، وہ زیلنسکی کے ساتھ تھے، یوکرین کے ساتھ تھے۔ ایون کہ یوکرین کی جو فیملی جاتی تھی انگلینڈ، ان کو بڑا ریگارڈ کیا جاتا تھا، جن کے 4 کمرے تھے، عام لوگوں کے جو وہاں پہ کونسلرز ہوتے ہیں وہ ان کو 2 کمرے دے دیتے تھے اور 2 کمروں میں خود رہتے تھے۔ ان کو ایسے کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ یورپی یونین میں ہے، مگر چونکہ یہ یورپی یونین کے ممبر بنے نہیں ہیں اور جنگ بھی اسی پہ ہوئی ہے رشیا کی، اور امریکہ کو اور یورپی یونین کو پیوٹن نے، رشین صدر نے بار بار کہا تھا کہ ان کو یورپی یونین کا ممبر نہ بنائیں۔ اب اس پہ امریکہ کے جو بائیڈن کے اس ٹائم کے صدر نے $350 ارب جو ہے وہ جنگ میں جھونک دیے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک تو وہ مکمل طور پہ پیوٹن کی سائڈ لے رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ فوری ختم ہو۔ اس نے اپنے نعرے میں بھی، جو الیکشن کے نعرے تھے، الیکشن میں جو کمپین کر رہے تھے، اس میں بھی اس نے کہا تھا کہ میں یہ جنگ ختم کر دے گا۔ واقعی وہ جنگ ختم کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر جس انداز میں وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے تو زیلنسکی وہ ضمانتیں مانگ رہا ہے کہ سیکیورٹی ضمانتیں کیا ہوں گی۔ واقعی امریکہ کو دل بڑا کرنا چاہیے، یعنی کہ ادھر سائن کر دو، ادھر سائن کر دو، تمہارے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، نہ تمہارے پاس فوج ہے، نہ تمہارے پاس پیسے ہیں، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی راستہ ہے، تو بس آپ جنگ ختم کر دو۔ تو زیلنسکی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی ضمانت کیا ہوگی، سیکیورٹی ضمانت دیں۔ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے اور وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو جو ٹرمپ نے جو رویہ اختیار کیا، جو غیر پارلیمانی، غیر طریقے سے، مطلب ایک غیر روایتی سیاستدان واقعی وہ ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور پوری یورپی یونین اس کا سائڈ لے رہی ہے۔ 80 سالہ تاریخ میں ہم نے امریکہ کا یہ نہیں دیکھا۔ ایک تو 80 سالہ تاریخ امریکہ اور یورپ کی جو ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے۔ اب یورپ بھی سمجھ گیا ہے کہ یار ایک سائڈ پہ ہونا چاہیے، یہ تو ان پہ ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ یہ کر دیتا ہے جو انہوں نے کیا یہ انہونی ہے۔ اب وہ یوکرین سے $350 ارب کے بدلے ان کی معدنیات بھی مانگ رہے ہیں، ساتھ جو ہے کریمیا پہ جو جزیرہ نما علاقہ ہے وہ تو خیر 2014 میں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا رشیا نے،
اب جو ہے وہ 18% اور ایریا یوکرین کا قبضہ کیا ہوا ہے، جو ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایریا بھی قبضہ ہو گیا ہے۔ دونوں اطراف سے لاکھوں لوگ بیچ میں مر گئے ہیں، تقریباً 2 ملین لوگ جو ہے اس جنگ کی نظر ہو گئے ہیں، جس میں زیادہ نقصان رشیا کا ہوا ہے۔ ایک دن میں 145 ڈرون حملے کیے گئے، تو کافی نقصان ہوا ہے اس جنگ میں یوکرین کا بھی، یوکرین سے زمین بھی گئی ہے۔ اب یوکرین کو، چونکہ ان کے جو صدر ہے وہ خود پہلے اداکار تھے، اس لیے ٹرمپ ان کو بڑا تنگ کر رہا ہے اور ٹرمپ بڑا پریشان کر رہا ہے۔ No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you through I this said thank stupid you. president 350. اور وہاں پہ پیوٹن ان مذاکرات میں ہے بھی نہیں، جیت اس کی ہے، وہ موجود بھی نہیں ہے۔ کل جو ہم نے دیکھا وائٹ ہاؤس میں زولنسی اور صدر ٹرمپ اور ان کے وائس پریزیڈنٹ جو موجود تھے، وہ اتنی بحث اس میں ہوئی، مگر اس میں جیت کس کی ہوئی؟ پیوٹن کی۔ پیوٹن تھا ہی نہیں۔ تو سب کچھ پیوٹن کے لیے ہو رہا ہے، اور پیوٹن بھی جنگ شروع کرنے سے پہلے اس نے وارننگ دی تھی، حالانکہ ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ بھی قرضوں پہ چل رہا ہے، کہ یورپی یونین میں ان کو شامل نہ کریں۔ آپ ان کے بارڈر پہ آ جاتی ہو رشیا کے، اور یورپی یونین اس لیے شامل کر رہا ہے کہ ڈر بھی رہا ہے اور یوکرین کو سپورٹ بھی کر رہا ہے کہ یہ رشیا آہستہ آہستہ آگے آ کے کسی اور یورپی ملک پہ حملہ نہ کر دے اور اس طرح آگے آہستہ آہستہ آگے نہ آ جائے۔ تو ان حالات پہ جو ہے وہ رشیا کو ایڈوانٹیج حاصل ہے، یوکرین کا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور ٹرمپ اس کو معاہدے کے لیے راضی کر لے گا، کیونکہ دوسرا کوئی راستہ یوکرین کے پاس نہیں ہے۔ جو جنگ میں مدد تھی، جو ان کی مین پاور ہے، جو ان کے پاس اسلحہ ہے، اگر 7 دن امریکہ پیچھے ہو جائے تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ تو جنگ ویسے بھی اچھی نہیں ہے، مگر ایک طریقے سے ایک ذمہ داری لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ اور زولنسی کی جو مابین تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی ہے، اس پہ نوک جھونک ہوئی ہے، اس پہ یورپی یونین نے سٹینڈ لیا ہے، اور وہ سارے جو ہے وہ زولنسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے، امریکہ بے اعتبار بن گیا ہے، کوئی اس پہ اعتماد نہیں کر رہا، ہر چیز اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دیکھ نہیں رہا کہ ہمارے ہی پریزیڈنٹ نے اس سے پہلے یوکرین کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، تو وہ جو بائیڈن نے ذاتی حیثیت میں نہیں کیے تھے، بطور امریکی صدر کیے تھے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کرے یہ جنگ ختم ہو، جنگ کسی کے فائدے کی نہیں ہے، مگر اس ٹائم پہ جب امریکہ جنگ میں جا رہا تھا تو اس کا سوچنا چاہیے تھا، نہ کہ اس طریقے سے جس طرح افغانستان سے آپ نکلے ہیں، اب وہاں پہ بھی یہی حالات بن رہے ہیں۔ تو بات اس حد تک چلی گئی، اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں مزید کیا ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔